बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया, वो पैगाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। और एक इमरान खान साहब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बयान आया है। इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है, यानी कोई और जमात पाकिस्तान में क्या, इस पूरे रीजन में उनका मुकाबला नहीं कर पाती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के पैगामात को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है, या बहुत सारे ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हुए उन्होंने चीज़ों की इंटेंसिटी को बताया है, ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। हत्ता कि अभी जो है वो एक बाइकआउट मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई हुई है, उसके अंदर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई ऑफिशियल मुहिम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है। और ये मुहिम जो है काफ़ी मौसर अब दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर दिखाना हो, सख्तियां दिखानी हो, या डी चौक पे जो हुआ वो दिखाना हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों को या उनके हीरोज़ को ग्लोरीफाई करना हो, या जुल्म और ज़्यादती को बताना हो, तो इस हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी से तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया। देखिए, नौजवानों की जमात है और ये पढ़े लिखे बाशऊर नौजवान है, तो वो अपने ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से पब्लिक के सामने लेकर आते हैं। और वैसे भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक तस्वीर हज़ार अल्फाज पर भारी होती है, और इसको प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया, वहाँ पे इमरान खान साहब ने बताया, जी मैंने ये कमेटी बनाई हुई है और हमारे दो मुतालबात हैं, और दोनों मुतालबात बड़े सादे हैं कि 9 मई को और 26 नवंबर, इन 2 दिनों में जो भी हुआ, इनके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरा, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और इसमें जो स्टेक होल्डर हैं, इमरान खान साहब ने लफ्ज़ स्टेक होल्डर इस्तेमाल किया, ना हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब जो भी आना चाहता है और बात करना चाहता है और जिसके पास ये इख्तियार है कि वो अमल दरामद करवा सके, वो आए और आकर बात कर ले। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देखें। इमरान खान साहब ने कहा, जी बाइकआउट हम कर देंगे, फिर इसके बाद हमारा 13 तारीख तक इंतजार करेंगे, और 14 से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंपेन को खड़ा करेगी कि सिविल नाफरमानी। इमरान खान साहब ने इससे पहले नवाज शरीफ साहब को 2 दिन में इस्तीफे का कहा था 2014 में, और तब भी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। लेकिन वो एक बड़ी बुझे हुए दिल के साथ तहरीक थी, ना उसकी कोई तैयारी थी और ना उस वक्त इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत थी, तो वो तहरीक कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का पाकिस्तान में मकबूलियत का तोती बोलता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार अपनी मकबूलियत खोती चली जा रही है। ऐसे में इमरान खान साहब की ये तहरीक कामयाब हो सकती है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वो आगाज करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा, पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि जो रेमिटेंसेज वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ज़र मुबादला जो वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उसको महदूद कर दें, यानी ज़रूरत के तहत जितना चाहिए उतना भेजें, वो ज़्यादा ना भेजें। इससे हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि हमने हुकूमत को अपने जायज़ मुतालबात पहले बता के मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, हटदर्मी दिखाएगी, तो जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम अगले मरहले में और भी एहतजाज करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। अब स्टेटमेंट इमरान खान साहब का यह है कि अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि जंगल के बादशाह ने खुद को आइन और कानून से ऊपर रख लिया है। 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदलिया समेत हर इदारे को जेर करके एक शख्स की बादशाहत का तसलसल कायम रखने के लिए 10 साल के लिए मुल्क में आमरीत नाफिज कर दी गई है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुल्क में खौफ फैलाया जा रहा है। हमें डरा धमका कर नाजायज हुकूमत को तस्लीम करने का कहा जा रहा है। एजेंसियों को उनके असल काम से हटाकर तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिससे कौमी इदारे फौज का तासुर तबाह हो रहा है। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से बाकी सूबों का रास्ता काटा गया है। इस्लामाबाद पहुंचने वाली निहत्ती अवाम पर गोली चलाई गई है। हमारे लोगों के साथ जुल्म किया गया है। सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया है। उनके घरों और खानदानों को निशाना बनाया गया है। उनकी तौहीन की गई है। मुल्क में सुबाइयत की आग भड़काई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को नस्ली बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ वफाकी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। मैं अपनी कौम को हदायत करता हूं कि हुकूमती शरपसंद अनासर की किसी भी कोशिश के बावजूद आपने मुत्तहिद रहना है। हम सब किसी भी नस्ल से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब भी हमारी जमात एहतजाज करने का ऐलान करती है, मेरे ऊपर जेल के अंदर मजीद पर्चे कर दिए जाते हैं।
مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کئی لوگ ابھی تک مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت جلد از جلد گرفتار شہریوں اور اسپتالوں اور سرد خانوں میں لائے گئے زخمی اور شہید افراد کا ڈیٹا شائع کرے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور اسپتالوں اور سیف سٹی کیمروں کا ڈیٹا بھی محفوظ بنایا جائے تاکہ سچ قوم کے سامنے آئے۔ ہمارے دو مطالبات ہیں، اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کے نیچے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ ناحق سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی جو ہے اس کی تحریک شروع ہو جائے گی، اور اس میں ترسیلات زر میں کمی اور بائیکاٹ کی تحریک ہم شروع کر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے جناب یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے۔ اور ابھی کچھ اور چیزیں بھی ناظرین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر صحافیوں کے اوپر پہلی مرتبہ بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے۔ بہت سارے صحافی ہیں جن کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑے ہیں۔ عبید بھٹی صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ہمارے دوست ہیں احتشام عباسی صاحب، ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، وسیم صاحب ہیں، ملک وسیم صاحب ہیں غالباً، ان کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے، قمر بیکن صاحب کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور بہت سارے صحافی ہیں جن کو پولیس اور دیگر ایجنسی جو ہیں وہ تلاش کر رہی ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جو لوگ اغوا کیے گئے یا اٹھائے گئے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، اور اب مطالبات کس نوعیت کے ہیں۔ لیکن بہت سارے صحافی اسلام آباد میں روح پوش ہونے پہ مجبور ہیں اس وقت، ایسا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ وہ تمام صحافی ہیں جو اس دن ڈی چوک میں موجود تھے یا ڈی چوک کے آس پاس موجود تھے جب ڈی چوک میں خون کی ہولی کھیلی گئی، جب ڈی چوک کے اندر بربریت ہوئی، ظلم ہوا اور سٹریٹ فائرنگ ہوئی۔ اس کو جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، جو اس کی ویڈیوز کے بارے میں جانتے ہیں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے کہ مطیع اللہ جان صاحب اس پہ کام کر رہے تھے، ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا، شاکر ایوان صاحب اس پہ کام کر رہے تھے، ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا، اور بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو اس پہ بات کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ علاؤدین صاحب ہیں، اور ان سے پہلے ایک اور صاحب تھے، ان کے والدین کو اٹھا لیا گیا، دونوں کے والد کو اٹھا لیا گیا۔ ایک کے والد جو ہیں وہ گجرات یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، ایک اور کے والد ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا۔ علاؤدین کے والد کو دوسری مرتبہ اٹھایا گیا، اس سے پہلے بھی انہیں اٹھا کر ایک مرتبہ کینٹ میں شفٹ کیا گیا تھا، کھاریا میں، اب دوبارہ انہیں گجرات سے اٹھا لیا گیا ہے۔ اچھا، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بات نہ کریں اس بارے میں، خاص طور پہ یہ جو مذاکر ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے اوپر سانحہ ڈی چوک کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ اس پہ بات نہ کی جائے۔ اچھا، ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہو۔ اس کریک ڈاؤن کی وجہ کیا ہے؟ سارے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گلے کا پھندا نہ بنے، یہ جو لاشیں ہیں، کیونکہ اب تک 12 لاشیں مل چکی ہیں، اور کچھ اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت نے کلیم کیا کہ ان کا ایک لاپتہ فرد بھی مل گیا ہے، لکی مروت سے اس کی لاش برآمد ہوئی ہے یا اس کی لاش کو وہاں پھینکا گیا ہے۔ تو اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ یہاں پہ شہید ہوا ہے یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال ابھی تک 12 پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کنفرم کر رہی ہے کہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کی تدفین کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے بعد گواہان بھی موجود ہیں۔ تو یہ تو 12 لوگ تو آپ کر دیں ایک سائڈ پہ۔ اس کے بعد جو ان کے لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے انہیں سخت تحفظات ہیں۔ اب یہ معاملہ قتلوں کا کس کے گلے پڑے گا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے دونوں نے مل کے عمران خان کو مارا تھا، اور بہت لمبے عرصے تک مارا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی پونے 3 سالوں میں عمران خان پر 188 مقدمات ہیں، ان پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، وہ گولیاں بھی ان کو لگی ہیں، ان کے گھر کو تباہ کیا گیا ہے، عدت اور توشہ خانہ جیسے گھٹیا مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان پر میڈیا میں پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے، انتخابی نشان لے لیا گیا، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، خواتین اور بچوں پر ظلم کیا گیا، جبری گمشدگیاں کی گئیں، اغوا برائے بیان کروایا گیا، ان کی بیوی کو اور بہنوں کو جیل میں رکھا گیا، جیل میں ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، تمام فاشسٹ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دونوں تھک گئے ہیں، یعنی حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی، اور اب دونوں عمران خان کو ایک دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری لڑائی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو حکومت کی لڑائی ہے۔ حکومت کہتی ہے یار ہم کبھی کسی کو اتنا مارتے ہیں؟ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں وہ اب ٹی وی چینل پہ اور سوشل میڈیا پہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو دیکھیں اب ریاست کے ساتھ تھوڑی لڑائی ہے پی ٹی آئی کی، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ لڑائی ہے، ان کا قصور ہے، یہ جو کچھ بھی کیا انہوں نے کیا ہے، اگر لاشیں گری ہے تو ان کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایک طرف جو اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں، دوسرے جو حکومت کے ماؤتھ پیس ہیں یا حکومت کے اپنے لوگ ہیں
وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں اور نجی محفلوں میں ہر جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ہمارے ساتھ بھی جب وہ بات کرتے ہیں حکومت کے لوگ تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ایک لیول تک ہی معاملات کو جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں، اتنا ظلم اور بربریت ہم کبھی نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا ہم لوگ نہیں کر رہے، یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ماضی میں ہمارے اوپر بھی ظلم اور جبر کیا ہے، ہمیں بھی تکالیف دی ہیں. تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے زیادہ تکلیف اس لیے دے رہی ہے کہ تحریک انصاف اور ان کی لیڈرشپ سرنڈر نہیں کر رہی یا وہ بات مان نہیں رہے. تو حکومت تو جان چھڑا لیتی ہے، نجی محفلوں میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، کل کو وہ کھل کر کرنا شروع ہو جائیں گے، اور آج کل انہوں نے کچھ جملے بولنا بھی شروع کر دیے ہیں. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو دونوں طرف کے ٹاؤٹس ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. ابھی وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی، ان کی اور فیصل واڈا کی جھڑپ ہوئی، میں ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، اب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جان چھڑا رہی ہے، معاملہ بہت بڑا ہو گیا، انٹرنیشنلی بہت معاملہ اٹھ گیا ہے، عالمی سطح پہ اس کے اندر بہت گرمی پیدا ہو چکی ہے. جو بھی پاکستان میں ڈی چوک میں ہوا ہے کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا. ایک تو وہاں معاملہ بہت بڑا ہو گیا، دوسرا کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ حکومت اس کا بوجھ اٹھائے گی. حکومت جو ہے وہ جان چھڑا رہی ہے، قتلوں کے پرچے، عمران خان جیسا بندہ مدعی ہو تو جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ مریم نواز سٹیٹمنٹ دے رہی ہے میں نے تو پولیس کو کہا تھا جی گولی نہیں چلانی، منع کیا تھا. اسی طرح شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آرمی چیف کا، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. فیصل واڈا نے نون لیگ اور نون لیگ نے فیصل واڈا پہ چڑھائی کر دی ہے، اور مختلف اور بھی اس طرح کے ماؤتھ پیس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ریٹائر بریگیڈیئر ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ جو بندے اغوا کیے جا رہے ہیں نا، یہ کچھ کالے رنگ کے ڈالے خریدے اور یہ کچھ اور لوگ اغوا کر رہے ہیں، ایجنسیاں نہیں کر رہی. یعنی اب اس طرح کا بیانیہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے. اب دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ تم جوتے صاف کرتے ہو، کہتے نہیں تم جوتے صاف کرتے ہو، اور دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں ہی جوتے صاف کرتے ہیں اور دونوں بڑے اچھے جوتے صاف کرتے ہیں. پی ایم ایل این نے اس میں کیا پایا؟ دیکھیں اس وقت جن لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے یا اٹھایا جا رہا ہے ان سے جو مطالبہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. مطالبہ ان سے یہ کیا جا رہا ہے، اور تھوڑے دن پہلے یہ مطالبہ میرے سامنے بھی رکھا گیا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کو آپ چھوڑ دیں ان کے حال کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ ان معاملات سے نکلنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں. حکومت بھی ایسی تھی تیسی پھیر دے. حکومت پہ آپ نے جتنی تنقید کرنی ہے کریں. اگر آپ عمران خان کا بیانیہ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں. اگر عمران خان کے بیانیے کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے تو آپ اس بیانیے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. اپنے انالیسز میں آپ جس کی مرضی حمایت کریں، جس کی مرضی مخالفت کریں، لیکن مہربانی کریں اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا. یہ جو بندے اغوا کیے گئے ہیں ان کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اب پی ایم ایل این کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے یا جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا پایا. یعنی نون لیگ نے اپنی سیاست بھی تباہ کر دی، اپنی عزت بھی خاک میں ملا دی. اقتدار جو ہے ان کو جو ملا وہ کٹ پتلی والا اقتدار ملا ہے، اور پالش کر کر کے بھی تھک گئے ہیں. مگر بدلے میں ملا کیا؟ فیصل واڈا کے تانے اور ایک کٹ پتلی حکومت، اور آئندہ الیکشن میں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ پی ایم ایل این نے اب تک اقتدار تو ان کو ملا ہے کٹ پتلی والا، لیکن تنہائی ملی ہے انہیں. پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو تنہا کیا ہے، اپنے آپ کو بدنام کیا ہے، اور اپنی ساری سیاست کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. نواز شریف صاحب کی 40-45 سال کی 50 سال کی سیاست تھی، وہ اب ککھ نہیں رہی اس وقت تک کی. اگر میں آپ کو بات کہوں تو واقعی میاں صاحب نے اپنی بربادی اپنے ہاتھ سے خود کی ہے، اور اس کے اندر ان کی بیٹی کا، ان کے بھائی کا، ان سب کا ہاتھ ہے جو لوگ بہت فرسٹریٹڈ تھے کہ کسی طرح بوٹ پالش کر کے انہیں اقتدار مل جائے. تو اب اسی بوٹ سے جو ہے وہ لگتا ہے تھوڑے دنوں میں انہوں نے ٹھنڈے بھی کھانے ہیں، یا ان کو پالش بہت اچھی کرنی پڑے گی، اپنے اوپر بوجھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی نا چیزیں بہت زیادہ دباؤ بڑھا رہی ہیں. پاکستان میں ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوا ہے جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور وہ معاملہ ہے کشمیر کا. اور بڑی غیر سنجیدگی پاکستان میں دکھائی جا رہی ہے پاکستان کی ریاست کی جانب سے. ایک تو تھوڑے دن پہلے بڑا گندا سٹیٹمنٹ دیا پاکستان کے وزیر داخلہ نے، انہوں نے کشمیریوں کو بالکل ہی ڈسون کر دیا، انہوں نے کشمیریوں کو پاکستان ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ ڈسون کر دینا یہ بڑی سخت زیادتی تھی. اب وہاں بڑی مخدوش صورتحال ہے. یہ ہوئی کیوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. آج سے چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیریوں نے احتجاج کیا تھا. تاجروں نے ایک تحریک شروع کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو سبسڈیز ہیں وہ کیوں ہم سے لی جا رہی ہیں. نمبر ایک، مہنگی بجلی کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ جناب آپ نے پورے پاکستان کی بجلی مہنگی کرنی ہے تو کریں، پانی ہمارا ہے، پانی ہمارے پاس سے جاتا ہے، لہذا ہمیں جو سبسڈی کے اوپر بجلی مل رہی ہے، یعنی جتنے کا یونٹ تیار ہو رہا ہے اتنے کی آپ ہمیں دیں، ہمارے پہ کوئی احسان نہ کریں، نہ ہمارے پر بوجھ ڈالیں. ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اٹھانا. اگر آپ لوگ نکمے ہیں، نااہل ہیں، آپ نہیں سنبھال سکے چیزوں کو تو اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں اٹھانی. آزاد کشمیر کے شہری ڈٹ گئے تھے،
انہوں نے کہا جی ہم نے بجلی کا بل اتنا نہیں دینا جتنا آپ مانگ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے احتجاج شروع کیا. پھر انہوں نے ان کو ایک سبسڈی ملتی ہے آٹے کے اوپر کہ جو آٹا آئے گا میدانی علاقوں سے وہ ان کو سبسڈی کے ساتھ ملے گا وہاں پہ اوپر اپر ایریاز میں, ان کو اضافی چارجز نہیں دینے ہوں گے. اچھا یہ گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے سبسڈی دو چیزوں کے اوپر انہوں نے وہاں احتجاج کیا, بہت لڑائی ہوئی اور وہاں کچھ شہادتیں بھی رپورٹ ہوئی, کچھ لوگ جو ہے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے, دونوں طرف کے پولیس والے بھی سیکورٹی فورسز والے بھی, سڑکیں بلاک ہو گئی, بڑے حالات خراب ہوئے. پھر حکومت نے سرنڈر کر دیا, حکومت نے وہاں پہ ہتھیار پھینک دیے اور حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کر دیے. مطالبات تسلیم کرنے کے بعد اب بندے گرفتار کیے جا رہے ہیں, لگ بھگ 70 بندے گرفتار کر لیے گئے ہیں جو اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہے وہ ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی اور یہ بڑی تگڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیشنلسٹ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں, یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی, یہ ایک الگ خطے کا ایک الگ ملک بن جانا چاہیے, ان کی یہ سوچ ہے. بہرحال یہ نیشنلسٹ ہے, یہ بھی اکٹھے ہو گئے. یہ ہو کیوں رہا ہے دیکھیں, اس کو غور کریں آپ. کشمیر میں ایک حکومت تھی جو اکثریت کے ساتھ بنی تھی عمران خان صاحب کی, وہاں ایجنسیوں نے ایک کھیل کھیلا اور رجیم چینج کر دیا اور ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا, انوار الحق. یہ انوار الحق کے بعد کوئی ووٹ نہیں تھا, کوئی بھی ووٹ نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا اپنا امیدوار کھڑا ہوا تھا, یہ انوار الحق پیپلز پارٹی سے ووٹ مانگنے کے لیے گیا, انہوں نے کہا دوڑ جائے تو کوئی نہیں ووٹ, انہوں نے کہا شرافت سے ووٹ دے دو لیکن ووٹ تمہیں نہیں تو دینا پڑ جائے گا. پھر وہ مداخلت جو ہوتی ہے وہ ہوئی اور زرداری ہاؤس سے فون آیا, جناب ووٹ آپ نے انوار الحق نام کا کوئی بندہ اس کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو پیپلز پارٹی نے سر پھینک کے ووٹ ڈال دیا. اسی طرح جب نواز شریف صاحب کو حکم گیا تو وہاں سے بھی فون آیا نون لیگ والوں کو, جناب آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, انہوں نے بھی انوار الحق کو ووٹ ڈال دیا. تو پی ٹی آئی کے اندر سے جو بندے توڑے گئے تھے ان کو دو آپشن دیا گیا تھا, یا تو آپ جیلوں میں جائیں گے یا آپ وزیر بن جائیں گے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں وزیر بنا دیں, تو وہ بھی بندے توڑ کے لے گیا. تو یہ بندہ جو انوار الحق ہے یہ وہاں کا وزیر اعظم بن گیا. اب پیپلز پارٹی بھی اس سے نفرت کرتی ہے, پی ایم ایل این بھی اس سے نفرت کرتی ہے, پی ٹی آئی اس کو ویسے ہی اون نہیں کرتی. بس یہ زبردستی وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور یہ نمائندگی کسی اور کی کر رہا ہے. کٹ پتلی وزیر اعظم ہے یہ وہاں پہ انوار الحق. اب انوار الحق جو ہے وہ چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہا کیونکہ اسے وزیر اعظم بنایا ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتا ہے, اس کو عوام کی بات سمجھ ہی نہیں آتی, عوام کے مطالبات یا عوام کے جذبات اس کو سمجھ نہیں آ رہے. اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک صدارتی آرڈیننس لے کر آ گئے جس کے تحت احتجاج کرنے کے اوپر لمبی لمبی سزائیں ملیں گی اور احتجاج کوئی نہیں کر سکے گا. اور ساتھ ہی بیان دے دیا کہ یہ سبسڈی ہم واپس لیں گے, یہ سبسڈی ہم نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف کا بھی دباؤ ہے. وفاقی حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے تسلیم تو کر لیا تھا کہ ہم ان کو سستا آٹا اور سستی بجلی دیں گے, لیکن یہ ہم دے نہیں سکتے پریکٹیکلی. وہ ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم اتنی سبسڈی کیسے برداشت کریں گے, ہماری اتنی پسلی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, آپ کو یہ دینا پڑے گا. اب انہوں نے, حکومت نے یہ سوچا کہ جناب ایک ایسا قانون بنا دیتے ہیں جو احتجاج کرے اسے اٹھا کے جیل میں ڈالو. تو ڈنڈے والا طریقہ کار وہاں پہ اپنایا گیا. تو جب وہ آرڈیننس آیا تو وہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کر دیا, سسپینڈ کر دیا, لیکن حکومت وہ آرڈیننس واپس نہیں لے رہی. اب حکومت کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے شہری اور حکومت آمنے سامنے ہے. شہریوں نے وہاں پہ ریکارڈ قسم کے احتجاج کیے ہیں, پہیا جام ہڑتال کر دی پورے آزاد کشمیر کے اندر, ہر چیز کو جام کر کے رکھ دیا ہے. خاص طور پہ مظفر آباد میں, پونچھ ڈویژن میں, باغ, راولا کوٹ اور بہت سارے اور علاقوں کے اندر یہ بہت مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کے دن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جتنے انٹری پوائنٹس ہیں ان انٹری پوائنٹس کی طرف مارچ کریں گے اور انٹری پوائنٹس کو بند کر دیں گے. یہ بڑی خوفناک اور خطرناک بات ہے. دیکھیں انڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. کل تک ہم مقبوضہ کشمیر کے حالات کو رپورٹ کرتے تھے کہ وہاں کی حکومت وہاں زیادتی کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہا ہے, وہاں کے بندے گرفتار ہو رہے ہیں, وہاں کے بندے کے اوپر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. اب انڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے. اب وہ ہم سے بدلے لے رہے ہیں, وہ رپورٹ کر رہے ہیں. اور ہماری توجہ کہاں پہ, عمران خان کو تن دو, رجیم چینج کر دو, اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے آؤ, اپنی مرضی کے فیصلے کر لو. جب مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہے نا تو عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو چیزیں ابھی ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے میری بات ہوئی, خواجہ فاروق صاحب سے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کہہ کر تھک گئے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں, اسمبلی کس لیے ہوتی ہے, وہاں بیٹھ کے یہ چیزیں طے کر لیتے ہیں. اسمبلی کا اجلاس بلائیں, لیکن اسمبلی کا اجلاس ہی 4 مہینے سے نہیں بلایا جا رہا, کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ یہ چیزیں عمران صاحب ہاتھ سے نکل جائیں گی, پھر ہم بھی نہیں سنبھال پائیں گے. کل کو عمران خان کو کہا جائے گا سنبھالو تو اس کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو آزاد کشمیر کے حالات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کا کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے. اس کو کنٹرول کریں. بہت سارے ایسے ایلیمنٹ جو پاکستان سے پیار نہیں کرتے وہ لوگ اس کو کسی اور
نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے کر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو, اور ان چیزوں کو سیاسی انداز میں حل کرنا چاہیے اور عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ناظرین, کچھ اہم کیسز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگنے جا رہے ہیں, ان پہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.